नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर हमें अपना सवाल भेजना चाहते हों तो इस नंबर को बराह करम नोट फरमा लीजिए। और आप अगर इस चैनल की नशियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हों तो बराह करम इसके लिए दुआ भी कीजिए। और जॉइन मेंबरशिप के दरवाजे गूगल ने आपके लिए खोल दिए हैं। आप चाहें तो इस चैनल के काम को अपनी सपोर्ट भी पेश कर सकते हैं। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और मेरे शौहर बैरून मुल्क रहते हैं और उन पर बहुत छोटी सी उम्र से उनके वालिदैन ने घर की सारी जिम्मेदारियां डाल दी हैं। बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने अपने बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि अब वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनका भाई बिल्कुल यंग है, वो कुछ भी नहीं करता, और फादर भी यंग है, वो भी कुछ भी नहीं करते। और उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी घर की मेरे हस्बैंड पे डाली हुई, जिस वजह से वो मुझे अपने साथ रख नहीं सकते बैरून मुल्क, जबकि वो इतना कमाते हैं कि वो इज्जत से मुझे अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन उनके वालिदैन का ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि तुम अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख सकते, और जो भी जिम्मेदारी है घर की वो तुम पर है और तुम्हें इस जिम्मेदारी को निभानी है हर हाल में। चाहे तुम अपनी बीवी की जरूरियात पूरी करो या ना करो, उसका हक अदा करो या ना करो, तुम्हें हमारा हक अदा करना है। मतलब जितनी भी घर की जिम्मेदारियां हैं, खाने से पढ़ाई से, मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने इतना बोझ डाला हुआ है कि मेरे हस्बैंड भी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और अगर वो ना करें तो वो बद्दुआएं देते हैं। और उनका ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि तुम अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख सकते। और 4 साल से मैं अपने वालिदैन के घर में हूँ और अब मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं यहाँ पर रहूँ। तो क्या वालिदैन पे ये जायज़ है कि वो इस तरह के मतलब ऑर्डर्स अपने बेटे को दें? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? और मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या शौहर अगर ऐसा करता है तो शौहर पर ये जायज़ है कि वो अपनी बीवी को अपने घर वालों के अखराजात पूरे करने के लिए उसकी ज़रूरियात पूरी ना करे और उसको उसकी बूढ़ी माँ के साथ मतलब उस पर बोझ बना दे? क्या एक शौहर पर ये जायज़ है? साथ ही मेरा ये भी सवाल है कि उनके वालिदैन, मेरे शौहर के वालिदैन मना करते हैं कि अपनी बीवी को तुम अपने साथ नहीं रख सकते, और जितना भी तुम कमाते हो, जैसे हमेशा से देते आ रहे हो अपनी सारी सैलरी, वो सारी की सारी सैलरी हमें दो और अपनी बीवी को अपने साथ ना रखो। और अगर इस सूरत में मेरे शौहर ने मुझे अपने साथ रख लिया और अपने वालिदैन को उनको ज़रूरियात के मुताबिक पैसे देते रहे, यानी उनके अखराजात भी देते रहे, तो क्या मेरे शौहर पे गुनाह है ये? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे बद्दुआएं देंगे, और वो कहते हैं सिर्फ हमारा हुक्म मानो जो भी है। वो किसी दीन किसी शरीयत को नहीं मानते। अल्लाह मुस्तआन। उनको दीन और शरीयत के मुताबिक भी समझा चुके हैं, लेकिन वो किसी दीन किसी शरीयत को नहीं मानते। अब एक ऐसा शख्स जो किसी दीन और शरीयत को न मानता हो, एक ऐसा शख्स जिसे समाज की परवाह ना हो, एक ऐसा शख्स जो अपने समाज को अच्छाई की तरफ न देखना चाहता हो, उसके लिए कोई क्या नसीहत करेगा? आज की ये वीडियो हर उस खातून की आवाज़ है जो कि अपने शौहर के जुल्मों को सह रही है, उस बच्ची की आवाज़ है जो बीवी तो है किसी की, लेकिन शौहर उससे छोड़कर दूर चला गया है कमाने के लिए। हर उस मजलूम खातून की आवाज़ है जो कि किसी न किसी तरीक़े से या तो सास ससुर के जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं, या उस के ऊपर सौतन जुल्म करती है, या उसके ऊपर ननद और उसका जुल्म होता है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहर करार दिया है। ये कहीं ना कहीं औरत जो पिस रही है, दरअसल इस समाज की जो बुराई
اور بد شکلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بہت سے لوگ ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم سب اس کو خوبصورتی میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سنجیدگی سے اس سماج میں، چونکہ ہماری اپنی بھی بچیاں ہیں، ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، ہم بھی عمر کی اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں کہ ہم ساس سسر کہلاتے ہیں، اور ہماری اپنی بھی بہویں اور بیٹیاں اسی اسٹیج پر پہنچنے والی ہیں۔ اب یہ خاتون جو یہ سوال پیش کر رہی ہیں کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، یورپ میں جا کر بس گیا ہے، مڈل ایسٹ میں جا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ جو کماتا ہے اس کی کمائی، اس کا ایک حصہ بھی وہ اپنی بیوی کو نہیں دیتا، جبکہ اس کی بیوی کس حالت سے گزر رہی ہوگی یہ اس کو پتا تک نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس بات پر بالکل توجہ دیتا ہے کہ میری بیوی کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہوں گے۔ وہ عورت کس طریقے سے، یا اس کے بعض کیسز تو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ عورتیں جہاں رہ رہی ہوتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ یا اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنی بیمار ماؤں کے ساتھ یا بزرگ والدین کے ساتھ، ان کی معاشی حالت بڑی تنگ ہوتی ہے، اور وہ چونکہ اب شوہر نے یہ ذمہ داری ان کے اوپر ڈال دی ہے، اب اس ذمہ داری کو وہ اپنی عزت کو حفاظت اور محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی بچی کی بہتری کے لیے اور اس کی خوشحالی اور اس کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اس ظالم داماد کے یا اس شخص کی باتیں یا اس کی جو مطالبات ہیں اسے پورا کرتے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کسی طریقے سے کسی بھی آزمائش کا شکار نہ ہو۔ بھلا ایسا شخص جو کہ اپنی خوشی کے لیے اچھا، اب میں نے ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ڈاکٹر ہیں اور ایک اچھے منصب پر فائز ہیں۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے جو آپ کے شوہر کر رہے ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اور ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ظالم کے تو ہاتھ کو بھی روک لینا چاہیے، ظالم کی بھی مدد کرنی چاہیے اور مظلوم کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ظالم مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ ظالم کی مدد اس طریقے سے کی جائے کہ اس کے ہاتھ کو روک لیا جائے اور اس کو یہ نصیحت کی جائے کہ وہ ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم اللہ رب العالمین نے صحیح حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، انی حرمت الظلم علی نفسی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ نے اسی ظلم کو بندوں پر بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو آپس میں ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور ظلم کی یہ ایک ایسی شکل ہے کہ آپ اسے مختلف انداز سے اپنے سماج میں دیکھیں گے۔ اس ظلم اور زیادتی کا جو شکار ہو رہی ہے یہ خاتون، یہ مظلوم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی دعا یا بد دعا سے بچنے کے لیے جو بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ایک لمحے کے لیے اس نصیحت کو ضرور سن لیجئے۔ شیخ حافظ جاوید عثمان ربانی بہت خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ پھر ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ معاذ، ایک آخری وصیت تمہیں میں کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کو وصیت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کے جا رہے ہو، بڑے بن کے جا رہے ہو، سب تمہارے ماتحتی میں ہوں گے، تمہارے پاس پاور ہے۔ اب دیکھو، یاد رکھو، ایاک ودعوۃ المظلوم، ایاک ودعوۃ المظلوم، بینہ وبین اللہ حجاب۔ اللہ اکبر۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی، یہ عورت مظلوم ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، کافر ہو، خواہ مشرک ہو، خواہ ملحد ہو، خواہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، خواہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، اللہ اور اس کے دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فوراً قبول کرتا ہے مظلوم کی بد دعا، یہ نہیں دیکھتا کہ انہیں کافر ہے۔ جن بیویوں کو پیستے ہیں شوہر،
جن سسرالی گھرانوں کے اندر بہوؤں کو تذلیل کیا جاتا ہے، یاد رکھو وہ مظلوم ہے. اگر ان کی نکلی ہوئی اگر تمہیں دنیا میں نہیں ملی تو وہ آئیں سب مل کے عذاب کی شکل میں تمہیں آخرت میں ملیں گی. اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. بے شک بے شک دیر ہو سکتا ہے. جن جن گھروں میں بہوؤں کو لا کر جیٹ اور ننن کے کپڑے دھلائے جاتے ہیں، جن جن گھروں میں کیا ہے کام والی سے بدتر سلوک کر کے بھی کیا ہے انہیں کھانا تک برابر نہیں دیا جاتا ہے، جن جن گھروں کے اندر آپ کو تمام کام تقسیم ہوتے ہیں صرف بہو کے لیے، خود اپنی بیٹی ننن کے لیے نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قسم یاد رکھو، ان کی زبان سے نہیں، ان کے دل سے نکلنے والی کو بھی اللہ بغیر کسی رد و قط کے قبول کرے گا. اور وہ آہیں یا تو تمہیں دنیا میں برباد کریں گی یا آخرت. بچو، اچھی طرح ظلم سے بچو. جتنے ساسیں ظالم ہیں نا وہ گردے فیلئر ہو کے مرتی ہیں. اللہ المستعان، اللہ حفاظت فرمائے. کھاؤ بھگتو. ہاں کیوں نہیں کرے گا اللہ؟ بیڈ میں ایسے پڑھاتا ہے مرتے وقت 3-3 4-4 سال کوما میں پڑی رہتی ہیں. ہاں خلاصت کا بھی ہوش نہیں ہوتا ہے. ایسے پھر آتا ہے اللہ، پھر اس کے بعد بلاتا ہے. اچھی موت نہیں دیکھ سکتے ساسوں کی عموماً جو ظالم ہے، اچھی موت نہیں دیکھ سکتے. تجربات پر مبنی بات ہے. بالخیر نہیں دیکھ سکتے. یاد رکھو، جاؤ اگر نہیں ہے تو نوٹ کرو اپنے اپنے خاندانوں میں. میں کہہ رہا ہوں اگر صحیح نہیں ہے تو پھر پوچھو. کتنوں کی ہیں جو ظالمانہ طور پر اپنی زندگی میں ظلم کرتے کرتے انہوں نے کیا ہے اپنی زندگی بتا دی شوہروں کی خاطر. آخری میں وہی ساس کینسر، وہی ساس گردے فیلئر، وہی ساس بیماروں کا مجموعہ، رگڑ رگڑ کے مرتی ہے، رگڑ رگڑ کے کتے کی جو موت ہوتی ہے. اللہ سلامت والعافیہ. اللہ یہی دکھاتا ہے، ظلم کرتے ہو نا بھگت کے جاؤ، یہیں بھگت کے جاؤ. صرف یہاں سے ختم نہیں، وہاں بھی لوں گا پورا پورا بدلہ پھر بعد میں. ہاں ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے معاشرے کو. اللہ دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ظلم پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ بے شک ہم نے خاندانوں کی باغ دوڑ ہی ظلم پہ رکھی ہوئی ہے. خود کی بیٹی ہوتی اس کو ایک کام نہیں، گھر میں نئی نویلی دلہن آتی اس کا پورا کچن سنبھالنا. یہ کون سا انصاف ہے؟ وہ انصافی ہے، یہ ظلم ہے. تمہارے بیٹے کی بیوی بن کے آئی، تمہارے خاندان کی نوکرانی بن کے آئی. کس شریعت نے ان پر پورے خاندان کی ذمہ داری ڈالی؟ اس سے قطع نظر کہ وہ ذمہ داری کس کی ہے، اس سے قطع نظر کہ ہمارے معاشرے میں اس عورت کو کس قدر عزت ملنی چاہیے، اس سے قطع نظر کہ اس عورت کا نان و نفقہ کس کی ذمہ ہے، یہ اسلام نے حالانکہ اس کو متعین کیا ہے اور اس انصاف سے کیا ہے کہ سماج اگر اس کو اپنا لے گا تو خوشحال اور خوبصورت نظر آئے گا. لیکن ایسے شوہر، ایسے لوگ جو کہ عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں، انہیں نان و نفقہ سے محروم رکھتے ہیں، انہیں صرف نوکرانی سمجھتے ہیں یا انہیں اپنی حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ظلم ہے. اگر اس عورت نے، مظلوم نے آپ کے لیے بد دعا نہ بھی کی تو آپ یقین کیجئے اس کی حق تلفی جو آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ آپ کو یا تو اس دنیا میں بھگتنی پڑے گی یا آخرت میں آپ سے اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین اس کو دلائے گا اور یقیناً دلائے گا. اور اگر آپ کے پاس آخرت میں کچھ نہیں ہوگا تو اس عورت کی گناہ اللہ رب العالمین آپ کے سر ڈال دے گا. اب ذرا بتائیے کہ وہ عورت جو آپ کی ماتحت ہے اس دنیا میں، آپ کی بیوی ہے، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں اور اس ظلم اور زیادتی کی وجہ سے آپ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں آپ کا اس عورت کی وجہ سے وہ نیکیاں جو آپ کمائیں وہ لے لے اور جو برائیاں اس کی ہوں وہ اللہ رب العالمین آپ کو دے دے. اس لیے کیونکہ وہاں پر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ان عورتوں کو اللہ رب العالمین کے ڈر سے انصاف کرو ان کے لیے. اور اسے آپ خلیجی ممالک میں رہتے ہوں یا یورپ کنٹریز میں کہیں بھی بستے ہوں، کوئی رزق کمانے کے لیے جانا کوئی برائی نہیں ہے میرے بھائی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو کہا کہ یا تو اپنی بیویوں کو چھوڑ دو
یا پھر ان کے پاس جا کے رہو، اور اگر ان کے پاس جا کر نہیں رہ سکتے تو ان کا حق ادا کرو، اور ان کا حق ادا یہ کرنا ہے کہ آپ ان کی جو منشا ہے، شادی اللہ رب العالمین نے جس وجہ سے آپ نے ان سے شادی کری ہے، اللہ تعالی کہ جس نظام کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ایک رشتے کو بنایا ہے، اس رشتے کی حفاظت کرو، انہیں خوشیاں دو، ان کی عزت اور عصمت کی آپ حفاظت کے لیے مقرر ہو، اور وہ آپ کی رعیت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے تمہاری رعیت، تمہاری ذمہ داریوں کا سوال اللہ رب العالمین تم سے پوچھ گچھ کرے گا۔ تو میرے بھائی، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ اپنی بیوی کو خلیج ممالک میں آپ زندگی خوشی سے گزر بسر کر رہے ہیں اور آپ اس کے اخراجات نہیں دیتے، اپنی ماں باپ کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ماں باپ کا حق ہے، اور آپ پر آپ کے بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ کو اگر یہ کہیں وہ ماں باپ کہ جناب اسے کچھ نہ دو، کیونکہ شادی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں قابل قبول نہیں ہے۔ نافرمانی ہی تو ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندی پر، جس کو ہم نکاح کر کے اپنی ذمہ داری میں لے کر آئے ہیں، اس پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، نہ اس کو نان و نفقہ، نہ اس کو خرچے کے لیے پیسے دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کو بیماری کے علاج کے لیے پیسے دیتے ہیں، بلکہ اسے دوسروں کے اوپر، دوسروں کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ جیسے لوگ، جیسے ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، یا اعلیٰ منصب اور اعلیٰ مرتبے پر فائز لوگ ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ان کو نہیں رکھتے؟ اگر آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، یہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کا حق ادا کریں اور اس کو خوشیاں دیں، اور اگر آپ اس کو خوشیاں نہیں دیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، تو یاد رکھ لیجئے یہاں آپ کو حق ادا نہیں کیا تو آخرت میں آپ کو حق ادا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں آپ اپنی نیکیوں کی قیمتی قیمتی تحفے اللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں کو لے کر اس عورت کو دے دے گا۔ اور اگر آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص جو کہ کسی کی حق تلفی جنہوں نے کی ہوگی، پھر اس شخص کے گناہ لے کر اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر ڈال دے گا، اور اس مظلوم کو اللہ رب العالمین راضی کرے گا۔ تو بیوی کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، بیویوں پر ظلم اور زیادتی کرنے سے مردوں کو باز آ جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بہترین اور عزت اور پیار کرنے والا شوہر بنائے، اور ہماری بچیوں کو اللہ رب العالمین خدمت گزار، اپنے شوہروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دلوں کو مسرت پہنچانے والی بنائے، اور اسی طریقے سے سماج کو خوبصورت بنانے میں اس چینل کو اللہ رب العالمین مزید ہمت عطا فرمائے۔